अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीपी गोल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान वकास असद। आपको कल हमने एक ख़बर जो है वो पहुंचाई थी कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सना नामी एक खातून के साथ जो है दरिंदों ने आबरू रेज़ी की और उनके बच्चों के सामने ये अमल उन्होंने किया, और जो नहायत शर्मनाक और नहायत दिल दुखा देने वाला और जिससे दिल खून के आंसू होता है, ये वो अमल है। कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज उस ख़बर के ऊपर कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए हैं, और इंकशाफात में जो सरासर मुजरमान की तरफ से जो ज़्यादती हुई वो तो खैर हुई सो हुई, लेकिन ये पता चला कि दो लोग जो हैं वो खातून का एटीएम कार्ड किसी जगह पे यूज़ कर रहे थे, तो वो पकड़े गए हैं। और इंशाल्लाह अगर वो पकड़े गए हैं तो उनके साथी जो हैं वो बाकी या तो वही लोग हैं या उनके और साथी जो हैं वो भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनका डीएनए टेस्ट भी जो है वो करवा लिया गया है। खबर मतलब ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि उनका डीएनए टेस्ट भी हुआ है और वो पकड़े भी गए हैं। तो बहरहाल बात ये है जी कि अगर इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान में होने लगे और होते रहे जैसे कि हो रहे हैं, पाकिस्तान में शुरू से यही हालात जो है वो चलते आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों की तरफ से जो बयानात और जो बातें हो रही हैं, जो बयान उनके सामने आ रहे हैं कि जी खातून रात को 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो अकेली क्यों निकली, उन्होंने मतलब क्या लिबास पहना था, क्या उनका आने जाने का मतलब ये रास्ता उन्होंने क्यों यूज़ किया, जीटी रोड की तरफ क्यों नहीं गए, और जनाब वो पेट्रोल पहले चेक करती। तो मैं समझूंगा कि ये एक मतलब यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, कल भी हमने इसकी मजम्मत की थी, उनके बयान की भी मजम्मत की थी। सीसी उमर शेख जो सीसीपीयू हैं लाहौर के, आज ज़राए के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि आईबी ने उनकी एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें ये 2018 में सरगोदा के जो डीपीओ थे और अभी बेबी आरपीओ हैं वो डीजी खान के, तो साथ में सीसीपीओ लाहौर का ओहदा जो है इनको दे दिया गया है। ये खैर एक एग्जेक्टिव एक प्रोसेस होता है, जैसा कि कल उस्मान बुज़दार ने भी कहा। तो अब उनको सीसीपीओ लगा दिया गया है, किसी की सिफारिश पर लगाया है या किसी के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए उनको ये ओहदा दिया गया है, ये एक बात की बात है। और आईबी ने जो इनके ऊपर जो रिपोर्ट शाया की थी, रिपोर्ट दी थी ये 18 और 19 में इनको 21वें ग्रेड में प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने इनको एक करप्ट ऑफिसर जो है वो शो किया था आईबी की रिपोर्ट में। ठीक है जी, तो जब आईबी की रिपोर्ट जो है वो इसको करप्ट कहती है, तो बहरहाल हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। ये रिपोर्ट वाज़े है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन भी मतलब ये है कि चेक कर सकता होता है, अगर हुकूमत की तरफ से या मतलब ये कि इदारों की तरफ से इसकी परमिशन हो तो। खैर, अब ये है कि जी जो तजाद जो बातें जो सीसीपीओ उमर शेख ने खातून के बारे में की, उनमें उन्होंने सरासर एक झूठ ये बोला कि खातून ने अपनी हेल्प के लिए किसी इदारे को कॉल ही नहीं की, जबकि जो डीआईजी पेट्रोलिंग हैं अपना जो कराची में पिछले दिनों थे, अपना कलीम इमाम साहब ने ये कहा है जी कि 2 बजे या 2:01 पर खातून की कॉल आई। हमने उसको ये जो इदारा होता है वो सड़कें बनाने के लिए काम करता है, हमने उन इदारे से जो है इसको फॉरवर्ड किया, WFA कहते हैं उसको, या मेरे ज़हन से नाम अभी थोड़ा निकल गया है, या उन्होंने किसी और इदारे का नाम लिया कि वहाँ मतलब 3 जगह पे इनको कलीम इमाम ने अपने कॉल खातून के कॉल होने का जो है वो एग्री किया है। उसके बाद जो है WFO को उन्होंने फॉरवर्ड किया, उसके बाद एक कॉल आगे एक और इदारे को जो है वो फॉरवर्ड हुई, तो उस इदारे ने ये 2:01 या 2 बजे की बात है, उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। और 2:47 पर एक राहगीर, खालिद नामी एक राहगीर जो वहाँ से गुजर रहे थे, और खातून जो है वो रोड के ऊपर चढ़ के, यानी कि रोड आपको पता है कि मोटरवे का जो रोड के साथ थोड़ी जगह ढलवान होती है, आगे जंगल शंगल का ये मतलब सिलसिला होता है,
تو وہ دوڑ کے گاڑی کی طرف آ رہی تھی تو ایک درندہ جو ہے اس کو پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا تھا پیچھے کو جنگل کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس شخص نے, یہ جو خالد نامی آئی وٹنس ہے, یہ اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو جو ہے وہ ایئرپورٹ چھوڑ کے واپس اپنے گھر جا رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کو کھینچا تانی کر رہا ہے تو عورت جو ہے وہ ایگری نہیں ہے, تو اس نے سوچا کہ شاید, پہلے تو سوچا انہوں نے بقول خالد کے کہ یہ شاید ان کے گھر کا کوئی معاملہ ہے, کوئی گھر کی لڑائی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ مجھے ایک جھگڑا تو بہرحال اس ٹائم پہ ہو رہا ہے تو مجھے پولیس کو انفارم کرنا چاہیے, تو انہوں نے 15 کو کال کیا. تو یہ اب 2 بجے جو کال ہے یہ 130 جو ہیلپ لائن ہے موٹر وے کا, یہ اس کی کال کے تقریباً 45 46 47 48 منٹ کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا اب پونے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ شخص نے 15 کو کال کیا. 15 سے ڈولفن کے جو اہلکار ہیں وہ 2:53 پہ اس جگہ پہ پہنچ بھی گئے. دیٹ مین کہ 2:47 پہ اگر کال کی جائے اور 2:53 پہ اگر امداد کے لیے پولیس آ جائے تو 5 منٹ کے جو ڈسٹینس ہے 5 منٹ کا وہاں پہ پولیس موجود ہے. اگر 2:01 پہ یا 2 بجے جو کال کی گئی تھی اسی کال کو 15 پہ ان کو کنورٹ کیا جاتا کال کو, یا اس کو فارورڈ کیا جاتا وہاں پہ, تو یہ حادثہ ہوتا ہی نہ, حادثہ بالکل نہ ہوتا. لیکن چونکہ بس اپنا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ہر بندے کا دماغ یا ہر بندے کی ذہنیت جو ہے اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی, تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہوا ہو. بہرحال جو کلیم عوام کے مطابق جو ہے وہ 130 یعنی پیٹرولنگ پولیس کی جو ریڈکشن میں نہیں تھی, یہ بات ان کے اختیار میں نہیں تھی کہ وہ اس روڈ پہ آ کے وزٹ کرتے یا ان کو ہیلپ کرتے. بہرحال ہیلپ کرنا چاہیے تھا, چونکہ کلیم عوام یا پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ادارہ ہے. ایک سیکیورٹی ادارہ ہونے کی حیثیت سے ان کو کال کو فارورڈ کرنا چاہیے تھا, یا خود مطلب کرنا چاہیے تھا, پرسیو کرنا چاہیے تھا, اس کو دیکھنا چاہیے تھا. اچھا خیر, تو جناب اس کے بعد WFO والوں کا بھی موقف آیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جب پونے 3 بجے سوری جو 2:01 پہ جو کال کی گئی, ہماری گاڑی اس وقت 30 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ تھی. 30 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 20 منٹ یا گاڑی یا 25 منٹ گاڑی جو ہے وہ آتے آتے لگ جاتے ان کو. اچھا, تو وہ جب آئے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے آنے سے پہلے یہ سارا واقعہ ہو چکا ہوا تھا. اب ان کے آنے سے پہلے واقعہ ہو چکا ہوا تھا, جو پولیس کو کال کی گئی وہ 5 منٹ میں وہاں پہ آ گئی. اب CCPO عمر شیخ نے جو کام کیا ہے, جو بات کی ہے, جو ان کے بیانات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ فرسٹ آف آل تو خاتون نے کال ہی نہیں کی. یہ سراسر ایک بدنیتی پر اور جھوٹا اور یہ ان کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ CCPO کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کال کی ہے کہ نہیں کی. لیکن انہوں نے کہا کہ خاتون نے کال ہی نہیں کی کسی ادارے کو. اچھا, اس کے بعد بلکہ انہوں نے ٹی وی پہ یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی, بھائی نے پھر 130 پہ کال کی, 130 نے آگے رسپونڈ جو کیا یا نہیں کیا وہ ایک الگ میٹر ہے. تو بہرحال یہ CCPO نے جھوٹ بولا, یا ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کی معلومات میں نہیں ہے, کیونکہ کلیم عوام نے یہ اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ وہ خاتون نے کال کی. ٹھیک ہے, جب خاتون نے کال کیا ہے تو آگے فارورڈ ہوئی نا باتیں ساری. اس کے بعد یہ ہے جی کہ کلیم عوام نے دوسری بات یہ کی کہ وہ جی جو مطلب خاتون ہے وہ رات کو کیوں نکلی, یہ ہے وہ ساری باتیں کل بھی ہم نے آپ کو بتا دی تھی. دیکھیں, یہ ایک آفیسر ہیں جن کے اوپر پورے پاکستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. ان کو اتنا ہی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جتنا کہ ملزمان کو جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملزمان نے جو کیا ویسے ہی کام تو یہ اس نے عمر شیخ نے کیا. ٹھیک ہے, یعنی وکٹم کو ہی جو ہے وہ سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر لیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. واٹ از دس؟ آپ پولیس افسر ہیں, آپ ان کو ڈھارس بنائیں, آپ ان کا حوصلہ بنیں, آپ ان کو ایک ایسا سپورٹیو میسج دیں لوگوں کو بھی کہ بھائی ہمیں پتہ چلا ہے تو ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم نے اس کی فیور میں اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
جہاں پر ہمیں ملزمان یا مجرمان ملیں گے، بلکہ ملزمان تو اب ہے ہی نہیں، وہ مجرم ہیں، جہاں پہ مجرم ملیں گے ہم ان کا پہلے تو ستیہ ناش خود ہی کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پھر ایسے مجرمان کے ساتھ جب چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو عدالت کے کٹہرے میں بھی لے کے جاتے ہیں تو کم از کم وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونا عمر شیخ صاحب، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی ریپیوٹ جو ہے آئی بی نے آپ کی ریپیوٹ کے اوپر جو ہے وہ جو ہے بات کی ہے، تو وہ بھی ایک الگ سے ایک ایشو ہے۔ اب جو اپوزیشن میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو سی سی پی یو لاہور عمر شیخ کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، ایسے شخص کو آفیسر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہے اپوزیشن کی ٹوٹل جماعتیں۔ آپ کی اپنی پی ٹی آئی جماعت جو حکومتی جماعت ہے، آپ کی اپنی، سوری میں کہہ رہا ہوں، لیکن حکومتی جماعت پی ٹی آئی کے جو علی محمد خان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے افسر کو فوری طور پر نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے، ان کو یہاں پہ اس عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیری مزاری کا آپ نے بیان جو ہے وہ آپ کو پہنچ چکا ہوگا۔ فواد چودھری کا بیان جو ہے وہ کل انہوں نے دیا، لیکن انہوں نے بیان تو نہیں دیا، لیکن ان کا جیسچر یہ تھا کہ آپ کو عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ عمر شیخ صاحب آپ کے لیے لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا رائے بن چکی ہے۔ آپ نے ذرا سا بھی، چھوٹا سا بھی یہ سوری کا لفظ جو ہوتا ہے وہ نہیں کہا کسی کے لیے بھی، نہ وکٹمز کے لیے، نہ عوام کے لیے، نہ اپنے اداروں کے لیے، نہ ہی وہ لوگ جو آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے بھی ایک غلط کام کیا ہے، آپ نے ایک بہت ہی مطلب ایک غیر سنجیدہ اور غیر ضروری بیان دے کے آپ نے بھی ایک اپنے عہدے کا یا اپنی پوسٹ کا خیال نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری ان اداروں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے جو 2 لوگ اس خاتون کا اے ٹی ایم کارڈ یوز کر رہے تھے، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے بالکل کٹہرے میں لے کے، کیونکہ وہ بھی مجرم ہیں، وہی مجرم ہیں۔ آگے ان کی جو چین ہے وہ کہاں تک جاتی ہے، امید ہے کہ اس سٹوری کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ناظرین، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، شیئر کرتا رہوں گا کہ ہوا کیا اور ہونا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے، اور پولیس کیا کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں، اور مجرمان کہاں پہ ہیں اس وقت، اور جو وکٹم ہے وہ جو ہے وہ بیچاری، مجھے یہ بتائیں کہ جس کی عزت لٹ جائے وہ ٹی ویوں پر یا اداروں کے سامنے جا کے بار بار کیا بیان دے گی؟ آپ ان سے کیا بیان لینا چاہتے ہیں؟ آپ وہی عمر شیخ والا کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے مختلف سوال کر کے ان کو پریشان اور ان کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خاتون ہے، وہ زندہ سلامت آپ کے سامنے ہے، ورنہ تو اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ابھی رکھی ہوئی ہے تو ورنہ ایسے معاملات میں تو یہ لوگ جو ہے، جس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا، ڈنڈے بھی تھے، تو وہ ان کو ریپ کرنے کے بعد وہ ان کو مار بھی سکتے تھے۔ اکثر کیا بلکہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر ملزمان جو ہیں یا مجرمان جو ہیں وہ شکوک کے فائدے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، یا ان کے پیچھے بڑی تگڑی جو ہے سفارشیں اور طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ دیتی ہیں، جن سے ان کو کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد کراچی میں جو ایک واقعہ ہوا آئی بی کالونی میں، 5 سالہ بچی، اس کا نام جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا۔ 5 سالہ وہ بچی اپنے گھر سے بسکٹ لینے کے لیے دکان تک آئی، پھر واپس آج تک نہیں پہنچی، کیونکہ درندوں نے اس بچی کو عبرت کا نشانہ اس طریقے سے بنا دیا کہ جناب وہ بسکٹ کیوں لینے گئی ہے، اس کی عزت لوٹی۔ اس کے بعد جناب اس کو اس کے سر پہ چوٹیں مار کے، پتھر مار کے، یا کوئی بھی بھاری بھرکم چیزیں مار کے اس بچی کو بھی مار دیا، قتل کر دیا۔ دوستو، اسی طرح سے ہم کہاں جا کے سیکھیں گے، کہاں جا کے ہمیں پتہ چلے گا، کہاں جا کے ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم محفوظ ہیں۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں جس طرح چاہیں، جس آزادی سے چاہیں رہ سکتے ہیں۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پولیس کا مدد کرنے کا جو کام ہے اس میں اس طرح کے آفیسر جو ہیں یہ پولیس کو بدنام کرتے ہیں، پولیس پر انگلیاں اٹھواتے ہیں۔ پولیس بہت اچھا ادارہ ہے، پاکستان کا سب سے بہترین ادارہ جو ہے وہ پولیسنگ ہے۔
اگر یہ اپنی نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کریں. کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نشاندہی اکثر ہوتی رہتی ہے، ادارے بھی کرتے رہتے ہیں، ہم صحافی بھی کرتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں. کبھی وہ یعنی کہ ان کو مطلب ایک ان کی پوسٹ سے جو ہے وہ ان کو نیچے کر دیا جاتا ہے، کبھی مطلب ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی معطل کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک ذمہ دار افسر کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. عمر شیخ صاحب، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں بیوی ہے، ماں ہے، جو بھی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خیال یہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے. ان لوگوں پہ، پوری فیملی پہ کیا گزری ہوگی، کیا گزر رہی ہے، اور ساری عمر جب تک وہ زندہ رہے گی، اس کے بچے زندہ رہیں گے، ان پر کیا گزرتی رہے گی. تو یہ سوال جو ہے یہ ہمیشہ تا قیامت ان کے ذہن میں رہے گا. ساہیوال میں واقعہ ہوا، وہ آپ کی حکومت میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ میں ان کو چن چن کر بدلا لوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا. تو بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، کسی طریقے سے ان کا مطلب پیچ اپ ہو گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو مارا تھا. بہرحال وہ ایک مطلب اسی طرح کا ایک گھنونا جرم تھا جو ہو گیا. لیکن یہ جو جرم ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بہت زیادہ یہ گھنونا ہے، اور ایسے جرائم جو ہیں وہ پاکستان سے ختم ہونے چاہیے. یہ عوام کی اپیل ہے، پاکستانیوں کی اپیل ہے، لوگوں کی اپیل ہے، اور ہیومن رائٹس کی یہ جو اپیل ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان سے ختم ہونے چاہیے. اگر حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوگی تو پھر کون سنجیدہ ہوگا. انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ دو تین دن ہو گئے ہیں، 2 دن تو پولیس ابھی تک جو ہے وہ کسی کو مطلب باقاعدہ طور پر پکڑ کے یہ نہیں ثابت کر سکی کہ یہ مجرم وہی ہے جنہوں نے ثنا بی بی کے ساتھ زیادتی کی ہے. بہرحال 2 مجرم جو ATM کے کارڈ یوز کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، میرا خیال ہے، میری چھٹی حصہ ہے، میری سینس یہ کہتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، اگر مطلب جن کا ان کے ساتھ پوری چین ہے، پورا گروپ ہے جو واردات کرتے ہیں اور اس طریقے کی وارداتیں کرتے ہیں. ان کو تو بالکل بھی نہ چھوڑیں. ان کو تو پولیس اپنے جو روایتی دیسی طریقہ ہے اس طریقے سے منوائیں کہ باقی لوگ کہاں ہیں، اور باقی لوگ اگر ملیں تو عوام کی تو یہ رائے ہے کہ ان کو سر عام چوک پہ کھڑا لٹکا دیا جائے، چوک پہ ان کو پھانسی دے دی جائے. لیکن اگر ایسا پاسبل ہے تو ضرور ہونا چاہیے. انہوں نے بھی تو جرم کیا ہے، انہوں نے بھی تو کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، اس عورت کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ، اس کے بھائیوں بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کے تمام جو جانکار لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، کچھ بھی ہے. کیا منہ دکھائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پاکستان میں ہوا ہے، میرے گھر میں ہوا ہے، مدینے کی ریاست میں ہوا ہے. اس سے آگے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اپنا خیال رکھیے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ.